नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी रूह की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? हम सब खुशी चाहते हैं, और हम में से हर एक के जहन में खुशी की तारीफ़ भी मुख्तलिफ होती है और उसको तलाश करने के तरीक़े भी मुख्तलिफ होते हैं। हम में से कुछ के लिए खुशी दौलत और मादी फरावानी है, कुछ के लिए ये शोहरत है, कुछ लोगों के लिए ये जिनसे खुशी और तस्कीन है, और कुछ के लिए उनके अपने शोबे में आगे तरक्की करना है। आज नेमतों की बहुतात के बावजूद हम पहले से कहीं ज़्यादा नाखुश रहते हैं, अधूरे रहते हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या ख़रीदते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं। हमारे अंदर फिर भी एक खालीपन का एक गहरा एहसास मौजूद रहता है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। अपने अंदर इत्मीनान नहीं ला सकते जिस इत्मीनान की हमें उम्मीद होती है कि वो आएगा, लेकिन हकीकत में वो कभी नहीं आता। इत्मीनान क्यों नहीं आता? इसकी वजह ये है कि हमने अपने खालिक को जानने और उनकी इबादत करने की पैदाइशी जिबिल्लत को नज़रअंदाज कर दिया है। हालांकि इस जिबिल्लत की परवरिश ही इंसान की खुशी का रास्ता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को जानना और एक फितरी नतीजे के तौर पर इसके लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना हमारे आज के खालीपन, नाखुशी और मायूसी का हकीकी तिर्याक है। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर हकीकत दिल में एक ख़ास तन्हाई है जिसे अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ तन्हाई में गुजारने के अलावा दूर नहीं किया जा सकता। दिल में एक गम है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहचानने और उनके साथ बिल्कुल खालिस होने की खुशी के बगैर दूर नहीं हो सकता। दिल में एक खला है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने, उनकी तरफ मुतवज्जा रहने, हमेशा उनको याद करने के अलावा पुर नहीं हो सकता। अगर एक शख्स को सारी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज़ भी दे दी जाए तो वो इस खला को कभी पुर नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और उनकी इबादत करने के लिए हमें उन्हें जानने की ज़रूरत है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक पर सबसे पहला जो हुक्म फ़र्ज़ किया है वो उन्हें जानना और पहचानना है। एक बार जब वो उसे जान लेंगे तो वो उन्हीं की इबादत करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस जान लो कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। इसलिए मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला के नामों को जानना चाहिए ताकि वो उनकी ताज़ीम और तस्बीह करें जैसा कि वो उस ताज़ीम व तौक़ीर के मुस्तहिक़ हैं। अगर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुस्न, उनकी इनायतों और मेहरबानी के बारे में नहीं जानते तो हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते। अगर हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम उनकी इबादत नहीं कर सकते। इसी तरह उनकी अज़मत और शान को जाने बगैर हम हकीकी बंदगी नहीं कर सकते और अपने आप को उनके सामने आजिज़ नहीं समझ सकते। उन्हें जानना ही उनके साथ मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए ज़रूरी है। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रसूलों की दावत की कलीद और उनके पैगाम का निचोड़ अल्लाह सुब्हाना व तआला को उनके नामों, उनकी सिफ़ात और उनके आमाल से पहचानना है। ये वो बुनियाद है
جس پر بقیہ پیغام شروع سے آخر تک قائم ہے۔ ہماری روح کی سب سے بڑی ضرورت اپنے خالق کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ اللہ رب العزت کو جاننے سے دل کو خوشی ملتی ہے، روح کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ اس دنیاوی زندگی میں خوشی کا آخری ذریعہ ہے۔ ہم اس وقت تک حقیقی طور پر خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچانیں اور ان سے گہری واقفیت حاصل نہ کر لیں۔ اللہ رب العزت سے آشنا ہونے اور ان کے قرب سے لطف اندوز ہونے کا سفر ایک لمبا سفر ہے، مگر بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارا سفر ہے۔ صرف وہی لوگ جو اس سے گزر چکے ہیں ہم کو اس کی خوشیوں اور مسرتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اسی کو علماء نے دنیا میں جنت کہا ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں ایک ابتدائی جنت ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا، ان سے محبت کرنا، ان کی سنگت میں سکون پانا، ان سے ملنے کی آرزو، ان کی ناراضگی سے ڈرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ فائدہ مند علم صرف وہی ہے جو انہیں حاصل کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کا علم اسے اس ابتدائی جنت میں لے جائے گا وہ اگلے جہاں میں جنت میں جائے گا، اور جس نے دنیا میں اس جنت کی خوشبو نہیں سونگھی وہ آخرت کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا تھا، کتنے بدنصیب ہیں دنیا کے وہ لوگ جو دنیا سے اس کی سب سے بڑی لذت محسوس کیے بغیر چلے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے کیا، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا، ان سے محبت کرنا، ان کے قرب میں سکون پانا اور ان سے ملنے کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخلوق میں سب سے افضل منتخب کیا ہے اور انہیں اللہ کو پہچاننے اور جاننے کے لیے عقل عطا کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی عزت اور فضیلت جس سے وہ تمام مخلوقات پر سبقت لے جاتا ہے وہ اللہ عز و جل کو جاننے کی صلاحیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا اس دنیا میں انسان کا حسن، کمال اور شان ہے، اور آخرت کے لیے اس کا رزق ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے خالق سے ناواقف ہو کر محض اپنے پیٹ اور خواہشات کی تسکین کے لیے زندگی میں محض نیند کی سیر کرتا رہتا ہے۔ بہترین اور اہم ترین علم جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا علم ہے۔ اس سے زیادہ عظیم الشان اور خوبصورت علم کوئی نہیں۔ یہ علم کی تمام شاخوں کی بنیاد ہے اور ابدی کامیابی کے حصول کا راز ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ دوسرے علوم کو سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن ہم آسمانوں اور زمین کے رب کے بارے میں جاننے کے لیے شاید ہی کچھ وقت اور اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں۔ معرفت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گہری آگاہی، ان کی طرف ہمارے سفر کا نقطہ آغاز ہے۔ ہم ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے ان کی عبادت کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی گہری معرفت حاصل کریں کہ وہ کون ہیں۔ ہر وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ اس علم کو گہرا کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم کچھ کاموں کے ذریعے
ان کی معرفت کو بڑھانے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن و مجید پر غور و فکر کرنے سے ان کی معرفت بڑھ سکتی ہے۔ قرآن پاک وہ ہدایت نامہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے الفاظ میں خود بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ہم توجہ کے ساتھ تلاوت کریں اور اپنی تلاوت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا معرفہ اور ایمان بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم آہستہ آہستہ اور غور و فکر کے ساتھ یعنی تدبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دوسرا طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے ان کی معرفت بڑھائی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کی لامتناہی نشانیوں پر تفکر کرنے سے ہمیں ان کا معرفہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہمارے چاروں طرف اور ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک میں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم کائنات کی مخلوقات پر غور کریں، اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے ان کی مخلوق پر غور کرتے ہوئے ان کو یاد کریں۔ اور تیسرا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بڑھانے کا ہے کہ ان کے خوبصورت ناموں کو سمجھنا، غور کرنا اور ان کے سائے میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کے کامل نام معرفہ حاصل کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کی اس سے بڑی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے خالق کو جان لے۔ ان کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ان کی صفات اور اسما کو جاننے کے۔ بندہ جتنا زیادہ ان کی صفات کو جانتا جائے گا اتنا ہی ان کو پہچانتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ان کو تلاش کرتا جائے گا اور اتنا ہی زیادہ ان کے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی طرح بندہ ان کے اسماء و صفات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا اتنا ہی زیادہ ان سے لا علم اور ان سے دور ہوتا جائے گا۔ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں جو مقام حاصل ہے اس کا دار و مدار اس مقام پر ہے جو بندہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے راستے پر سفر کرنا واقعی ایک حیرت انگیز امر ہے۔ اس کے کھلنے والے دروازے حیران کن ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو وہ بغیر کہیں جائے ہوئے، بغیر کسی مشکل یا تھکاوٹ کے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہی ان کی یاد میں ہی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے ان سے جڑنا ہے تو ان کے ناموں کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی جائے یا اس موضوع پر کوئی درس سنا جائے۔ ایک بار جب ہم ان کے ناموں کو سمجھ لیں تو جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ان ناموں کو پڑھیں تو ان پر خوب غور کریں، اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کریں اور ان کے ناموں کے ذریعے ان سے گہرا تعارف حاصل کریں۔ اس بات پر غور کریں کہ یہ مختلف نام ہماری زندگی پر کیا اثر کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے گہرا تعلق محسوس کر سکیں۔ مثال کے طور پر ہر اس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے جو انہوں نے ہم کو عطا کی ہے، ان کے نام الکریم پر غور کریں۔ چوتھا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو بڑھانے کا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت
معرفت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایک چکر ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں گے اتنا ہی ہم ان کی عبادت کریں گے، اور جتنی زیادہ ہم ان کی عبادت کریں گے اتنا ہی ہم انہیں جانیں گے۔ ہمیشہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی گہری معرفت حاصل کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو ان کے قریب محسوس کرتی ہوں؟ معرفت ہمیں کس طرف لے جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا مطلب زندگی کا بدل جانا ہے۔ اللہ عز و جل سے گہرے لگاؤ کے بعد ہی ہم کو دنیا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی نظر آئیں گے۔ ایک بار جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیں گے تو ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو اور اپنے ارد گرد ان کی عظمت اور خوبصورت صفات کے مظاہر دیکھ سکیں گے۔ معرفت ہمیں اس واضح فرق کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے اور ہم کون ہیں، اور وہ کیوں ہماری مکمل بندگی کے لائق ہیں۔ معرفت جتنی زیادہ ہوگی، عبودیہ کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، اتنا ہی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ جتنا زیادہ ہمیں احساس ہوگا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ جتنا زیادہ ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کتنے غنی ہیں، اتنا ہی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ان کے در کے کتنے فقیر ہیں۔ جتنا زیادہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا علم کتنا وسیع ہے، اتنا ہی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے جاہل ہیں۔ معرفت ہمیں ان سے محبت کرنے اور ہر کسی کے مقابلے میں ان سے زیادہ ڈرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ معرفت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے، ان سے حیا محسوس کرنے، ان سے امید رکھنے، ان پر بھروسہ کرنے اور بار بار ان کی طرف رجوع کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ معرفت ہی ہمیں ان کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے اور ان سے ملنے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ان کے اسماء و صفات اور افعال سے حاصل کی، وہ بلا شبہ ان سے محبت کرے گا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے اتنا ہی ان پر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے لیے ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ان کے احکام کو پورا کرنے کے لیے بے تابی سے دوڑنا آسان ہو جائے گا۔ جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کی مخلوق کی عزت اور محبت کرنے کا امکان بڑھتا ہے۔ معرفت پاکیزہ روحوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پاکیزہ روحیں دنیا کو بہتر جگہ بناتی ہیں۔ برائی، لالچ، بدعنوانی اور خود غرضی سے پاک دنیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔ معرفت ہمیں قناعت پسند بناتی ہے اور ہم کو ان کی تمام نعمتوں کا بے حد شکر گزار بندہ بناتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں بہت سے لوگ الجھے ہوئے ہیں اور کچھ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، معرفت ہمیں ان کے دین پر ثابت قدم رہنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ بہت سے غلط نظریات اور اقدار کے نظام کا مقابلہ کرنے کی کلید ہے۔ ایک بار جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں پہچان لیتے ہیں تو وہ ہمارا مقصد بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی دنیاوی آسائشوں اور خواہشات کو ان کی خوشی کی خاطر قربان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے جینے اور ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف انہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس دنیا میں معرفت کا آخری مقصد عبادت کے عروج پر پہنچنا ہے۔ عبادت کے عروج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کا نام دیا ہے۔ مسلم کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں،
احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور ایسا کرنے سے بندہ آخرت کی سب سے بڑی خوشی حاصل کرے گا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور ان سے ملاقات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الہدیٰ ہیں، یعنی سب سے بڑے رہنما، ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری معرفت کی طرف رہنمائی کریں، وہ ہمیں اپنی پہچان کروانے میں مدد کریں، ہم ان کی عبادت اور ان کی تعریف اس طرح کریں جیسی تعریف کہ وہ مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔